Welcome again, class. In today's lecture, we will discuss psychoanalytic theories. With respect to psychoanalytic theory, in today's discussion, we will cover Sigmund Freud analysis on personality. And in today's lecture, we will cover especially Sigmund Freud personality theories regarding the levels of consciousness and again the levels of consciousness and id, ego, and superego with respect to the analysis of his analysis regarding personality. So Sigmund Freud was who he was perhaps the most influential integrative theory of personality, that is of psychoanalysis, largely been promulgated during the first 4 decades of 20th century, and it was Australian neurologist Sigmund Freud who presented this important theory. And the term psychoanalysis is used to refer to many of the aspects of Freud's works and research. That Freudian therapy is used the way to as a treatment of his patients. That is called the Freudian therapy way, and he came with some sort of case studies and to treat his patients. This theory of personality, and then came the theory of personality development. Now let's discuss his level of consciousness as he has presented with respect to the personality. That mostly the 3 levels of consciousness has been presented by him. Each and all these levels are each levels of awareness or consciousness has a role to play in shaping human behavior and thought. Consciousness is the awareness of the self and space and time, and is defined as human awareness of both internal and external stimuli. So he behaves to keep in mind the internal and external stimuli, and it is sort of his awareness that information become that he receives the information from the environment and act according to that. So sometimes the information retained with him, and sometimes information can escape from his. So all those things comes here. Sigmund Freud divided human consciousness on 3 levels, which I have told you: that awareness of the conscious, that are the conscious. The first one is the conscious level, the second one is pre-conscious, and the third one is unconscious. So each of these levels corresponds and overlaps with his ideas of the id, ego, and superego, which I will discuss in the next phase of today's lecture. But here I'm going to discuss you the conscious, pre-conscious, and subconscious levels of has been presented by Sigmund Freud. Here you will see that Freud describes dreams as having both latent and manifest context. Latent contents relates to deep unconscious wishes or fantasies, while manifest contents is superficial and meaningless to him. In this diagram, you will see that Freud's 3 levels of mind. Closely, I am going to zoom it. That it's just like a tip of iceberg. That you will see the conscious mind. That that some part of the iceberg you are seeing, but most of its part is underneath the water. ज़्यादा हिस्सा पानी के नीचे है, और उसमें पानी के नीचे जो हिस्सा है उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है वो प्री कॉन्शियस माइंड, इसे हम कंसिडर करेंगे, और जो डीपर है उसको हम अनकॉन्शियस माइंड या लाशहूर की हम उस कैटेगरी में लेकर आते हैं. लाशहूर, तहतल शहूर और शहूर. तो शहूर हमें बज़ाहिर नज़र आता है जो कि आइसबर्ग का बहुत कम हिस्सा है, और तहतल शहूर उससे नीचे
ہے اور لاشعور یعنی انکانشیس مائنڈ ہمیں سب سے نیچے نظر آتے. تو یہ اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھنا ہے اور آگے ہم اس کو ایکسپلین کرنے والے ہیں. پری کانشیس کیا ہے؟ جو کانشیس سے نیچے ہے یعنی کنسسٹ آف اینی تھنگ دیٹ کوڈ پوٹینشلی بی براٹ ان ٹو دی کانشیس مائنڈ. جو چیز کانشیس مائنڈ میں آتی ہے وہ پری کانشیس میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کانشیس مائنڈ کیا ہے؟ اٹ کنٹینز آل آف دا تھاٹس. اب اس میں وہ تمام تھاٹس ہیں، تمام میموریز ہیں، تمام فیلنگز ہیں، اور ایک انسان کے حوالے سے جو تمام وشز ہیں اس کی، وہ اس کی کانشیس میں ہیں وچ آر aware at any given time. So this is the aspect of our mental processing that we can think and talk about rationally. اور اسی کانشیس کی وجہ سے ہم ریشنلی بیہیو کرتے ہیں. This also includes our memory, which is not always part of consciousness but can be retrieved easily and brought into awareness. اور ہم کانشیس سے ہی چیزوں کو نارملی اٹھاتے ہیں اور ہم اپنی بیہیو کرتے ہیں. ہم سرٹن ٹائم ہم سرٹن پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں. اب انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ دماغ کا یا آپ کا وہ حصہ ہوتا ہے فرائڈ کے مطابق از اے ریزرور آف فیلنگس، تھاٹس، ارجز اینڈ میموریز دیٹ آر آؤٹ سائڈ آف آور کانشیس اویئرنیس. یعنی ہمارے کانشیس اویئرنیس میں نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ ہماری پری کانشیس یا انکانشیس حصے میں موجود ہوتی ہیں. اور دا انکانشیس کانٹینٹس ڈیٹ آر ان ایکسیپٹیبل اور ان پلیزنٹ سچ ایز فیلنگ آف پین، انگزائٹی اور کنفلکٹ. یہ ہمارے انکانشیس میں ہیں جو کہ ہمیں بظاہر اس کا کوئی وہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ ہمارے پاس موجود ہیں. اور فرائڈ کہتا ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے پاس محفوظ رہتی ہیں، پوٹینشیل فارم میں ہوتی ہیں اور اپنا اظہار ضرور چاہتی ہیں. اور زندگی کے کسی موقع پر یہ اپنا اظہار اور پرسنالٹی کو موور ہوتی ہیں. ایک طرح سے پرسنالٹی کو یعنی آپ ان خواہشات کے لیے ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے دماغ میں وہ جو کیفیت چل رہی تھی وہ کسی انکانشیس کی وجہ سے چل رہی تھی جس کی وجہ سے آپ سرٹن بیہیو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. سو یہ اس کے لیولز ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دی فریڈین سلپ آف ٹنگ یا دی فریڈین سلپ کیا چیز ہے. یہ بھی میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ ون وے ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دی کانشیس اینڈ انکانشیس مائنڈس یعنی دونوں کانشیس اور انکانشیس مائنڈس آپریٹ کرتے ہیں is to look at what is known as the slip of tongue. Many of us have experienced what is commonly referred as a Freudian slip. اس کو کہتے ہیں at some point or another. These misstatements are believed to real underlying unconscious thoughts or feelings. یعنی ہماری ڈپریسڈ تھاٹس ہوتی ہیں جو کہ اظہار چاہتی ہیں اور کبھی ہماری سلپ آف ٹنگ سے نکل کر اس کا اظہار ہو جاتا ہے. وہ ہماری انکانشیس میں تھیں جو کہ ہمارے کانشیس لیول پر آ گئی ہیں یعنی اور ہم نے اس کا اظہار کر دیا ہے یا لکھ کر اظہار کر دیا ہے یا بولنے سے اظہار کر دیا ہے. اس کو فریڈین سلپ یا سلپ آف ٹنگ کہا جائے گا. اچھا. Freud believed that while the unconscious mind is largely inaccessible اور ظاہر سی بات ہے انکانشیس سے چیزیں اتنی جلدی اوپر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. The contents can sometimes bubble up unexpectedly such as dreams or slip of the tongue. یہ زیادہ تر انکانشیس جگہ پر رہتی ہیں اور کبھی کبھار اوپر ببل اپ ہو کر آتی ہیں جیسے کہ خواب کی فارم میں آپ نے کر لیا یا سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور وہ آپ کا جذبہ سامنے آیا ہے اور یا آپ نے وہ بولا ہے یا خواب کی فارم میں آپ کے سامنے وہ چیز آئی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے کون سی جگہ پر تھیں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ انکانشیس حصے میں لایا کرتی ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کو اس میں آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. پھر assessing unconscious thought. According to Sigmund Freud, thoughts and emotions outside of our awareness continue to exert an influence on our behaviors. یہی ہمارے بیہیویئر پر انفلوئنس جیسے میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے. Even though we are unaware
یعنی انکانشیس آف دیز انڈر لائن، یعنی ہمیں انکانشیس سے زیادہ اویئر نہیں ہوتے، ان اویئر ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری پرسنالٹی کا، ہماری مائنڈ کے پارٹ کا ایسا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. مائنڈ کے اس نے 3 درجے بیان کر کے اور تیسرے درجے کی چیزوں کو یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. دی انکانشیس کین انکلوڈ، اب وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کی ریپریسڈ فیلنگز ہو سکتی ہیں، آپ کی ہڈن میموریز ہو سکتی ہیں، آپ کی ہیبٹس ہو سکتی ہیں، آپ کی تھاٹس ہو سکتی ہیں، آپ کی ڈیزائرز ہو سکتی ہیں، آپ کی ریئیکشنز ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے. سو میموریز اینڈ ایموشنز دیٹ آر ٹو پینفل، embracing shameful یا are distressing ہے are consciously face are stored in the enormous reservoir that makes up the unconscious mind، یعنی وہ ہماری اس دماغ کے اس حصے میں محفوظ رہتی ہیں. To identify the roots of a psychological distress, Freud employed techniques like dream analysis and the association, the sharing of seemingly random thoughts to bring true feelings to light. اور فرائڈ نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ خوابوں کی وجہ سے، خوابوں کی مدد سے، ان کی انٹرپریٹیشن کی مدد سے، اور ان کو جب وہ پوچھتا تھا اور اس سے جو ہے وہ ان کے لوگوں کے انکانشیس میں کیا چل رہا ہے اس کا اندازہ لگاتا تھا. اور زیادہ تر انکانشیس میں ڈریم کی وجہ سے اظہار کرتے ہیں کہ خواب آیا، اور انکانشیس میں وہ ڈپریس تھاٹس ہیں، وہ ڈیزائرز پڑی ہوئی ہیں. آگے انکانشیس کا رول آف پری کانشیس مائنڈ، یعنی کانشیس سے نیچے پری کانشیس. دی کنٹینٹس آف دی کانشیس، جو اوپر والا ایسا ہے مائنڈ، انکلوڈ آل آف دا تھنگس ڈیٹ یو آر ایکٹیولی اویئر آف، جو ہو رہا ہے ادھر ادھر وہ ہمارے آپ کے کانشیس میں ہے. دا کلوزلی ریلیٹڈ پری کانشیس مائنڈ کنٹینز آل آف دا تھنگس ڈیٹ یو کوڈ پوٹینشلی پل ان ٹو کانشیس اویئرنیس، اور آپ کانشیس اویئرنیس سے چیزوں کو پل کر کے اس کی طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اور دا پری کانشیس آلسو ایکٹ ایز سم تھنگ آف اے گاڈ کنٹرولنگ دی انفارمیشن دیٹ از allowed ٹو انٹر ان ٹو کانشیس اویئرنیس، یعنی پری کانشیس کنٹرول کر رہا ہے کہ ساری چیزوں کو، کانشیس والیوں کو اوپر کانشیس انکانشیس والی جو انفارمیشنز ہیں ان کو کانشیس لیول تک نہیں لے کر آ رہا ہے، بلکہ پری کانشیس کنٹرول کر رہا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دی سچویشن ان کو رستہ دیتا ہے کہ ابھی آپ نے اظہار کرنا ہے. یہ آگے چل کر ایڈ ایگو اور سپر ایگو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایڈ میں ساری ڈیزائر ہیں جو کہ آپ کی جو انکانشیس حصے میں پائی جاتی ہیں، اور ایگو جو ہے ایگو میں آنے کے لیے، یعنی اظہار کرنے کے لیے، اس کا سپر ایگو سے چیزوں کو اٹھانے میں اور ایڈ سے اٹھانے میں اس کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے. تو اس تمام ڈیزائرز ہیں اور ڈپریس فیلنگز بھی ہیں، ساری کچھ ہیں، لیکن پری کانشیس ایسا جو ہے دماغ کا آپ کا، وہ ایک رول پلے کرے گا جو کہ چیزوں کو کانشیس لیول تک آنے میں ہیلپ کرنے میں، یعنی کن چیزوں کو آپ نے انکانشیس سے کانشیس تک لے کر آنا ہے، تو پری کانشیس ایک بریجنگ والا رول پلے کر رہا ہے. پری کانشیس میموریز کیا ہیں؟ آر ناٹ دا سیم تھنگ ایز میموریز دیٹ آر ریڈلی ایکسیسڈ، سچ ایز ریممبرنگ یور وے ہوم، یعنی گھر کو جانے کا راستہ. پری کانشیس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. دے آر ان ریپریسڈ میموریز دیٹ وی ایکسٹریکٹ فرام اسپیسیفک پرپز ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم، یعنی آپ انکانشیس سے چیزوں کو اٹھا رہے ہیں، معلومات کو اٹھا رہے ہیں، اور آپ بیہیو کر رہے ہیں سرٹنلی، تو اس میں زیادہ اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں سیگمنٹ فرائڈ کے ایڈ ایگو اور سپر ایگو کی طرف. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اکارڈنگ ٹو سیگمنٹ فرائڈ، ہیومن پرسنالٹی از کمپلیکس اینڈ ہیز مور دین اے سنگل کمپوننٹ. In his famous psychoanalytic theory, Freud states that personality is composed of 3 elements known as id, ego, and superego. These elements work together to create complex human behavior. Id, ego اور superego آپ کی پرسنالٹی کو ٹھیک بناتے ہیں، اور فرائڈ تھیوری certain aspects of your personality are more primal and might pressure you to act to a certain way to after your most basic urges. Other parts of your personality work to counteract these urges and strive to make you conform to the demands of the reality principles. اب ایڈ کیا چیز ہے؟ According to Sigmund Freud, the id is the source of all psychic energy, making
اٹ دا پرائمری کمپوننٹ آف پرسنالٹی. یعنی ایڈ میں یعنی وہ تمام خواہشات، وہ تمام وشز، وہ تمام ڈیزائرز آپ کی ایڈ میں پائی گئیں، اور ایڈ ہی آپ کی پرسنالٹی کا موور ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے. دا ایڈ از دا اونلی کمپوننٹ آف پرسنالٹی دیٹ از پریزنٹ فرام برتھ. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے، دس آسپیکٹ آف پرسنالٹی از انٹائرلی انکانشیس اینڈ انکلوڈز انسٹنکٹیو اینڈ پریمیٹیو بیہیویئرس. اور یہ انکانشیس ہے، یہاں معلومات ہیں، موجود ہیں، اور یہاں سے معلومات پری کانشیس کے ذریعے کانشیس لیول تک آتی ہیں ایڈ میں. The id is driven by the player principle, which strives for immediate gratification of all desires, wants and needs. یعنی پلیئر پرنسپل انوالو ہوتا ہے، جو کہ آپ کی تمام معلومات آپ کو گریٹیفائی کرنے کی، آپ کو فلفل جو ہو رہی ہوتی ہیں، امیجیٹ ڈیزائر، وانٹس یا نیڈس کو ایڈس کی کو پلیئر پرنسپل کے ذریعے فلفل ہوتی ہیں. اور اف دیز نیڈز آر ناٹ سیٹسفائڈ امیجیٹلی دا ریزلٹ از اے اسٹیٹ آف انگزائٹی. اور آپ پریشان یا آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. انکریزنگ ہنگر اور تھرسٹ شوڈ پروڈیوس این امیجیٹ اٹیمپٹ ٹو ایٹ اور ڈرنک. یعنی ایک کھانے کی اگر ضرورت ہے یا پیاس محسوس ہو رہی ہے تو آپ امیجیٹلی اٹیمپٹ کریں گے کوئی کھانے یا پینے کی. تو ایڈ کی ضروریات اگر فلفل نہ ہوں تو آپ کے ہاں کیا ہوگا، آپ کے ہاں بے چینی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایڈ جو ہے وہ ویری امپورٹنٹ ان ارلی لائف بیکاز اٹ انشورز دیٹ اینڈ انفینٹس نیڈس آر میٹ. یعنی بچہ روتا ہے تو وہ اپنی ایڈ کی ضروریات کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ہاں ایڈ کا ایریا زیادہ رہتا ہے. اور جب تک آپ کے ہاں ایڈ کا ایریا زیادہ رہتا ہے خواہشات کا، تو آپ کے ہاں ایڈ ڈومیننٹ پوزیشن رکھتا ہے. اف دی انفینٹ از ہنگری اور انکمفرٹیبل they will cry until the demand of the id are satisfied. جب آپ اس کو دودھ دیتے ہیں یا کھانے کی چیز دیتے ہیں تو وہ رونا بند کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں id سیٹسفائی ہو گیا، یعنی اس کی خواہش، اس کی ڈیزائر فلفل ہو گئی ہے. ینگ انفینٹس آر رولڈ انٹائرلی بائی دا id. ٹھیک ہے. اور ان کی تمام ینگ ایڈ کی یعنی ینگ انفینٹ یعنی بچے کی تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی ساری جو ہے وہ ایڈ کے اوپر چھائی ہوئی ہے. یہ ٹوٹل ایڈ ہے. سو دیر از نو ریزننگ ود دیم وین دیز نیڈز ڈیمانڈ سیٹسفیکشن. جب ڈیمانڈ فلفل ہو جاتی ہے تو ایڈ کی ڈیمانڈ فلفل ہو جاتی ہے. امیجن ٹرائنگ ٹو کنونس اے بیبی ٹو ویٹ انٹل لنچ ٹائم ٹو ایٹ دیئر میل. تو کیا ہوگا؟ دا ایڈ ریکوائر امیجیٹ سیٹسفیکشن اینڈ بیکاز دی ادر کمپوننٹس آف پرسنالٹی آر ناٹ یٹ پریزنٹ. جیسے اوپر میں نے کہا تھا کہ ابھی اس کی پرسنالٹی کے دوسرے فیکٹر نہیں آئے، تو سارے کا سارا ایڈ ہی ہے. جب آپ نے ایڈ کو فلفل کر دیا تو اس کا کرائنگ جو ہے وہ اور وہ اس وقت تک کرائی کرے گا جس وقت تک کہ اس کا آپ نے ایڈ فلفل نہیں کیا یا اس کا ایڈ فلفل نہیں ہوا. جب اس کا ایڈ فلفل ہو جائے گا، اور اس کا ٹوٹل ایڈ ہی ہے جو کہ آپ نے فلفل جو کہ اس کی پرسنالٹی کا ایسا ہے، جب وہ فلفل ہو گیا تو اس کا کرائنگ بند ہو جائے گا. تو ایڈ جو ہے وہ یہ ہے. ایڈ کے بعد اور اس کے بعد ایڈ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ although people eventually learn to control the id, this part of personality remains the same infantile, the primal force throughout life. It is the development of the ego and the superego that allows people to control the its basic instincts and act in ways that are both realistic and socially acceptable. اس کو میں آگے ڈیٹیل کرتا ہوں ایگو کے اس میں. اکارڈنگ ٹو سیگمنٹ فرائڈ، the ego develops from id سے ایگو پیدا ہوگا and ensures that the impulse of the id can be expressed in a manner acceptable in the real world. اور جو چیزیں آپ کی ایکسیپٹیبل ہو رہی ہیں وہ آپ کی ایگو ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایڈ سے آپ نے انفارمیشن لی ہیں، اور جو فلفل ہو رہی ہیں وہ آپ کے ایگو میں آ رہی ہیں. اب ایگو فنکشن از دی کانشیس، پری کانشیس اینڈ انکانشیس فنکشن مائنڈ. دا ایگو فنکشن ان دی یعنی ایک ایگو کہاں کام کرتا ہے؟
ایڈ میں تو ایڈ جو ہے وہ کیا ہے آپ کی ٹوٹل ڈیزائرز ہیں. اب ایگو کیا کرے گا؟ ایگو کانشیس یعنی کچھ چیزیں آپ کے اوپر آئیں گی معلومات دماغ میں، کچھ چیزیں آپ کی اس کے تحت الشعور میں ہیں اور کچھ انفارمیشن آپ کے لاشعور میں ہیں. تو یہاں ایگو آپ کا ہیلپ کرے گا کہ کون سی چیزوں کو کون سے ٹائم پر آپ نے اظہار کرنا ہے. سو ایگو از دی کمپوننٹ آف پرسنالٹی دیٹ از ریسپانسبل فار ڈیلنگ ود ریالٹی، کہ ابھی اس چیز کا ٹائم ہے اور ابھی اس چیز کا ٹائم نہیں ہے. سو ایگو کیا کرتا ہے؟ اٹ آپریٹس آن دا ریالٹی پرنسپل. یہ ریالٹی پرنسپل پر کام کرتا ہے وچ اسٹرائیوز ٹو سیٹسفائی دا اٹس ڈیزائرز. یعنی اٹ کی ڈیزائر اگر فلفل نہ ہوئی تو انگزائٹی ہوگی، اور ایگو کہتا ہے کہ ابھی اٹ کی ڈیزائر کا فلفل ہونے کا ٹائم ہے. تو اٹ کو سیٹسفائی کون کرے گا؟ ایگو. ان ریئلسٹک اینڈ سوشلی اپروپریٹ وے پر کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بے چینی ہوگی. تو دا ریالٹی پرنسپل کیا کرتا ہے؟ ویز دی کاسٹ اینڈ بینیفٹس، یعنی پروس اینڈ کانس کو دیکھتے ہوئے ایکشن کے بیفور ڈیسائڈنگ ٹو ایکٹ اپان آر ابینڈن امپلسز. یعنی ریالٹی پرنسپل دیکھے گا کہ آپ نے کون سی ان چیزوں کو آپ نے آگے لے کر آنا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے ہاں انگزائٹی رہے گی اور انگزائٹی کا لیول بہت زیادہ رہے گا. یہ ایک کا کام ہے. ایک سے آگے دیکھتے ہیں ہم ایک ہی کے ساتھ. اینڈ مینی کیسز the its impulses can be satisfied through a process of delayed gratification. The ego will ego will eventually allow the behavior but only in the appropriate time and place. یعنی ایک یہ نہیں ہے کہ اگر چیز کے اظہار کا وقت نہیں ہے اور اظہار ہو رہا ہے تو ایگو جو ہے وہ بیٹر ٹائم پر چیزوں کو اظہار کرنے میں ہیلپ کرے گا. ایگو ایڈ کی تمام ضرورتوں کو فلفل نہیں کرواتا. ایڈ جو ہے وہ ریالٹی پرنسپلز کے مطابق چلتے ہوئے معلومات کو آگے لے کر جاتا ہے. اور ایک یعنی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کیوں کرتا ہے؟ ایڈ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سے پرسنالٹی میں ایک بیلنسڈ اپروچ رہتی ہے. ایڈ کی معلومات کو کون آگے لے کر گیا؟ ایگو لے کر گیا. ایگو سے آگے چلتے ہیں، ایگو کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. فرائڈ کمپیئرڈ دا ایڈ ٹو اے ہارس. یہ ایگزامپل ہے، بہت ہی ٹپیکل زبردست قسم کی ایگزامپل ہے. اس کو دیکھیں آپ کہ فرائڈ کمپیئرڈ دا ایڈ ٹو اے ہارس. فرائڈ نے ایڈ کو گھوڑے سے تشبیہ دیے اور ایگو کو گھوڑا چلانے والے سے تشبیہ دی ہے. ایڈ کیا ہے؟ گھوڑا ہے، اور ایگو کیا ہے؟ گھوڑا ہارس رائڈر ہے. دا ہارس پرووائڈس دی پاور اینڈ موشن. یعنی ہارس کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ پاور پرووائڈ کرتا ہے، موشن پرووائڈ کرتا ہے. وائل دا رائڈر پرووائڈس ڈائریکشن اینڈ گائیڈنس. ٹھیک ہے جی، ہارس نے آپ کو طاقت دی ہے اور رائڈر آپ کو اب ڈائریکشن کون دے رہا ہے؟ رائڈر دے رہا ہے کہ کس طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. وداؤٹ اٹس رائڈر، اب مزے کی بات دیکھیں کہ رائڈر کے بغیر دا ہارس میں سمپلی یعنی رائڈر نہیں ہے تو گھوڑا کہیں ادھر ادھر جا سکتا ہے. گھوڑے کی کوئی سمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، گھوڑے کی کوئی یعنی ایڈ کی کوئی سمت نہیں ہے. ایگو اس کو سمت دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وانڈر ہو سکتا ہے وہ، اور اٹس وشڈ اینڈ ڈو وٹ ایور اٹ پلیز، اور وہ کچھ. سو دا رائڈر gives the horse direction and commands to get it to go where the rider wants to go. تو ایگو ایڈ کو ایک سمت متعین کروا رہا ہے کہ آپ نے اس ٹائم پر اس چیز کا اظہار ہے، ابھی یہ کام کر سکتے ہیں، ابھی یہ بول سکتے ہیں. تو ایگو ایک پریکٹیکل ہے اور ایڈ کو ایک سنبھال کر وہ رکھتا ہے اور اس کو چلاتا ہے. دا ایگو آلسو discharge tensions created by unmet impulses through secondary process thinking, in which the ego tries to find an object in a real world that matches the mental image created by the its primary process. id کا primary process ہے اور وہ اس کو اپنا process مکمل کرنا ہوگا، اپنا کام اس کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں. ایگو کی ایک اور ایگزامپل. امیجن
that you are stuck in a long meeting at work, so you find yourself growing increasingly hungry اور آپ کو بھوک لگتی ہے. As the meeting drags on, تو کیا ہوتا ہے, while the id might compel you to jump up from your seat and rush to break room for snacks, the ego guides you to sit quietly and wait for the meeting to end. So this is another example with respect to ego نے کیا کیا آپ کو, اور وہاں ڈیزائرز کا ہونا پیدا ہونا بھی لازمی ہے, ایڈ کا کام بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آ جاتے ہیں سپر ایگو کی طرف. سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے کہ دا لاسٹ کمپوننٹ آف پرسنالٹی از ٹو ڈیولپ از دی سپر ایگو. اب اکارڈنگ ٹو سگمنڈ فرائڈ دا سپر ایگو بگنز ٹو ایمرج ایٹ اراؤنڈ ایج 5. وہ کہتا ہے 5 سال کی عمر سے. The superego holds the internalized moral standards and ideals that we acquire from our parents and society, our sense of right and wrong. اب یہاں دیکھیں, ہمارے ہمارے مذہب میں یعنی اسلام میں اچھائی اور برائی کا کنسیپٹ کوئی اور ہے, اور غیر مسلمس کے ہاں اچھائی اور برائی کا یا اچھے اور برے کا یا صحیح اور غلط کا کنسیپٹ کوئی اور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویری کرتا ہے سوسائٹی ٹو سوسائٹی. اور جو بچہ 5 سال کی عمر سے اچھائی اور برائی کا مثال کے طور پر رائٹ اور رانگ کا کنسیپٹس جو اس کو ڈیولپ ہو گیا ایک طرح سے وہاں سے, تو وہ اس کے ایک طرح سے سپر ایگو میں ایک سٹینڈرڈ اس کے ہاں مورل سٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دا سپر ایگو پرووائڈز گائیڈ لائنس فار میکنگ ججمنٹس. جو آپ زندگی میں جو ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی سپر ایگو کی بیس پر دے رہے ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ دیر آر نیومریس ایڈز ہوتی ہیں اور ایگو نے اپنا کام کر لیا, لیکن سپر ایگو ایک سپرلیٹو ڈگری آ جاتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. سپر ایگو کا رول یہ ہے کہ اٹ ہیز 2 پارٹس. اس کے 2 ہیں. ایک ہے اس کا کانشیس پارٹ, یعنی دا کانشیس انکلوڈز انفارمیشن اباؤٹ تھنگز دیٹ آر ویوڈ ایز بیڈ بائی پیرنٹس اینڈ سوسائٹی. یعنی کانشیس میں وہ چیزیں ہیں, وہ معلومات ہیں سپر ایگو کے ہاں جو کہ آپ کو آپ کو والدین سے ملی ہیں, آپ کو اپنے معاشرے سے ملی ہیں, اور دیز بیہیویئرز آر آفن فاربڈن اینڈ لیڈ ٹو بیڈ کنسیکوینسز پنشمنٹس اور فیلنگز آف گلٹ اینڈ ریمورس. کہ آپ غلط ان کے اگینسٹ اینٹی جائیں گے تو آپ کو سزا مل سکتی ہے, آپ کو لوگ برا کہہ سکتے ہیں, آپ کے اوپر یعنی اس کی کانسیکوینسز بڑے یعنی اس طرح سے برے یا گلٹ قسم کے یا ریمورس قسم کے کنسیڈر کی جاتی ہیں. یہ کانشیس ہے, یعنی پہلا ایسا کانشیس ہے. کانشیس میں سپر ایگو میں کانشیس میں وہ معلومات ہیں جو سوسائٹی کی یا پیرنٹس کی, اور جن کے کرنے سے جن کے نہ کرنے سے آپ کو ایک آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہے دا ایگو آئیڈیل. اٹ انکلوڈ دا رولز اینڈ اسٹینڈرڈز فار بیہیویئر دیٹ دا ایگو اسپائرز ٹو. یعنی ایگو سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنے سے آپ کی پرسنالٹی اچھی ہوگی. یعنی ایگو ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کہ وہ چیزیں آپ کے اوپر لے کر آتی ہے جو کہ ایگو تمام خواہشات کو اوپر نہیں لے کر آتی. ایک سٹینڈرڈ سے آپ کی پرسنالٹی کو مینٹین رکھتی ہے اور آپ کا سٹینڈرڈ فار بیہیویئر کو خراب نہیں ہونے دیتی. سپر ایگو ٹرائز ٹو پرفیکٹ اینڈ سویلائز یور بیہیویئر. یعنی ہمارے بیہیویئر کو ہماری سوسائٹی کے اندر یا کسی دوسرے کے پرسنالٹی کو کسی دوسری سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہونے میں, اس کو سویلائز ہونے میں, اس کے بیہیویئر کو سویلائز ہونے میں یا پرفیکٹ ہونے میں سپر ایگو کا بڑا زبردست رول ہے. اور اٹ ورکس ٹو سپریس آل ان ایکسیپٹیبل ارجز آف دا ایڈ. اب ایڈ کے پاس تو تمام وہ ذخیرہ ہے خواہشات کا, اینڈ اسٹرگلز ٹو میک دا ایگو ایکٹ اپان آئیڈیلسٹک سٹینڈرڈ. اور ایگو کو سپر ایگو کہے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اسی لیے سپر ایگو کی ایک ڈائریکشن ضرور ہے, اسٹینڈرڈ rather than upon realistic principle. The super ego is present in the conscious, pre-conscious and unconscious part میں ہوتی ہے. سپر ایگو آپ کے ہاں کانشیس, پری کانشیس اور انکانشیس میں ہوتی ہے, اور اس کے مطابق ایگو جو ہے اس کے مطابق اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈ کی تمام خواہشات کا احترام کرتی ہے.
ٹھیک ہے جی. اب دی انٹریکشن آف دا ایڈ ایگو اینڈ سپر ایگو، اس کو دیکھ لیتے ہیں تینوں کو کہ وین ٹاکنگ اباؤٹ دی ایڈ ایگو اینڈ سپر ایگو اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریمبر دیٹ دے آر ناٹ تھری سیپریٹ اینٹیز وچ کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ باؤنڈریز. یعنی ہم نے تو ان کو ایڈ ایگو اور سپر ایگو کو میں نے الگ الگ، لیکن یہ سیپریٹ ایز سچ ہے نہیں ہیں. دیز آسپیکٹس آر ڈائنامک اینڈ آلویز انٹریکٹنگ ٹو انفلوئنس این انڈیویجولز اوور آر پرسنالٹی اینڈ بیہیویئر، کہ آپ ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. کنٹینیوسلی آپ اپنی اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار کیا تو فوراً آپ کا دماغ کا پری کانشیس بھی کام کرے گا اور انکانشیس بھی کام کرے گا. یعنی ایڈ ایگو اور سپر ایگو تینوں آپ کے کام کر رہے ہیں. With many competing forces, it is easy to see how conflict might arise between the id ego and superego. Freud used the term ego strength. یہ فرائڈ نے آگے پھر میکینزمز بھی بتائے ہوئے ہیں کہ آپ انگزائٹی سے کیسے بچ سکتے ہیں. ریگریشن ہے، پروگریشن ہے، اور بہت سے یعنی جو ڈیفینس میکانزم ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ آپ ایک برے اس سے بچ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے اس چیز کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے اور آپ دوسرا طریقے سے اس کو وہ فرنش بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو پرسن ہو ہیز گڈ ایگو اسٹرینتھ کین افیکٹولی مینیج دیز پریشر. یعنی ان کو مینیج کرنا، آپ کے پاس کتنا، آپ کے پاس ڈیفینسو میکانزم کتنا ہے، کتنی آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اس کو انگزائٹی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. سو وائل اے پرسن ود ٹو مچ اور ٹو لٹل ایگو اسٹرینتھ کین بی ان ییلڈنگ اور ڈسرپٹیو. ٹھیک ہے. واٹ ہیپنس اف دیئر از این امبیلنس، اگر ہو جائے تو اکارڈنگ ٹو سیگمنڈ فرائڈ دا کی ٹو اے ہیلتھی پرسنالٹی از اے بیلنس بٹوین دی ایڈ. یعنی آپ نے ان تینوں کے درمیان بیلنس رکھنا ہے تو آپ کی پرسنالٹی ٹھیک رہے گی. اف دی ایگو از ایبل ٹو ایڈوکیٹلی ماڈریٹ بٹوین دی ڈیمانڈز آف دا ریالٹی، یعنی ایڈ کی تمام ڈیمانڈس کو ٹھیک طریقے سے ایگو لے کر جا رہا ہو، اینڈ دا سپر ایگو اور سپر ایگو، تو ہیلدی اینڈ ویل ایڈجسٹڈ پرسنالٹی آپ کی نظر آئے گی. ورنہ آپ خواہشات کے پیچھے یا اپنی ان امپلسز ان ڈرائیوز کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی. تو فرائڈ بلیوڈ ڈیٹ این امبیلنس بٹوین دیز ایلیمنٹس وڈ لیڈ ٹو میل اڈیپٹیو پرسنالٹی، اور آپ کی پرسنالٹی اور اسی طرح سے این انڈیویجول مثال کے طور پر ود این اوورلی ڈومینیٹ ایڈ ہے اس کے اوپر، مائٹ بیکم امپلسو ہوگا، انکنٹرولیبل ہوگا، اور ایون کرمنل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ہاں ایڈ ڈومیننٹ ہے. سچ این انڈیویجول ایکٹس اپان دیئر موسٹ بیسک ارجز ود نو کنسرن فار ویدر دیئر بیہیویئر از اپروپریٹ، ایکسیپٹیبل یا لیگل ہے بھی کہ نہیں ہے، یا لوگوں کو قابل قبول ہے، سوسائٹی کو قابل قبول ہے یا نہیں ہے بیہیویئر، یا لیگل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ اس کو انکنٹرولیبل ہوگا اور اس کے لیے پرابلم یا پریشانی یا انگزائٹی کا سبب بنے گا. On the other hand, an overly dominant superego might lead to a personality that is extremely moralistic and judgmental ہوگی. A person ruled by the superego might not be able to accept anything or anyone that they perceive to be bad or immoral. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سپر ایگو کے اس دائرے میں ہیں اور آپ ایکسیپٹ میں ناٹ بھی، تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بیڈ یا امورل کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو اسٹوڈنٹس، تھینک یو ویری مچ. ہوپ یو ہیو انڈرسٹینڈ ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو اگین.